नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका ख़ालिसा वला तजअल लि अहदिन फ़ीहि शैअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सफ़र के हवाले से बात करेंगे, सफ़र के महीने और इसमें होने वाली कुछ ऐसे अकायद जो आपकी समझ लें कि कुछ तो इनोवेशंस पे या बिदात पर मबनी है, और कुछ जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं बदशगुनी, जिसका ताल्लुक इस्लाम से बिल्कुल नहीं है। इसका बैकग्राउंड आप देखें कि शगुन और बदशगुनी जो है वो यानी इस्लाम के अंदर इसका कोई वो नहीं है। चाहिए कि इसकी जो ओरिजिन है ना, वो आपने ये अल्फाज ज्यादातर ऐसे लोगों से सुने होंगे जो बुत परस्त होंगे। तो आज हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये असल में इसकी क्या हिस्ट्री थी और ये कहाँ से, इसका ओरिजिन क्या था, और फिर उसके बाद इसका इलाज क्या किया जाए। यानी ये जो यानी ये जो तवहमात हैं या जो बिलीव्स हैं या अकायद हैं या जो भी सुनी सुनाई बातें हैं या जो लोगों ने बना लिया इस महीने के हिसाब से, उसको हम कैसे देखें इस्लाम की सिनेरियो में, इस्लाम के पस मंज़र में, अपने दीन के हवाले से, अल्लाह ताला की किताब के हवाले से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा कराम की तालीमात के मुताबिक, यानी सुन्नत और आसार के मुताबिक, आसार सहाबा के मुताबिक। अच्छा, आसार में जो है वो ना सिर्फ सहाबा कराम के हवाले से उनकी नरेशंस आती हैं, उनकी रिवायात आती हैं, उनके अमाल आते हैं, बल्कि ताबईन और तबा ताबईन ने भी जो कुछ किया, क्योंकि वो उन्हीं से सीखे हुए थे ना, तो हम उनको भी फिर उसमें शामिल करते हैं। अब आप ये देखें कि सफर कमरी कैलेंडर का दूसरा महीना है, जिसके हवाले से लोगों में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पाई जाती हैं, बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं। यानी एक तरफ उसके साथ बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बोला कि तवहमात हैं, यानी लोगों के अंदर कुछ चीज़ों के हवाले से वहम होता है कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा, और वो अपने जहन में वो चीज़ बगैर किसी दलील के बनाए हुए होते हैं। और जाहिर जाहिर है कि जब आप कोई चीज़ बचपन से या कहीं आप सुनते आ रहे हैं, ऐसे माहौल में रहते हैं, तो कुछ चीज़ें एक गिराह की तरह आपके अंदर, जिसको हम अकीदा ही कहते हैं, वो आपके अंदर जम जाती हैं, बैठ जाती हैं, उस चीज़ की गिरह लग जाती है, और फिर उसको खोलना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम कोशिश करें और अल्लाह से दुआ करें तो इंशाल्लाह इससे अल्लाह ताला हमें वो तमाम गिरें, हमारी जहनी गिरें खोल देता है। और फिर हम उन तमाम बदशगुनियों जो कि हमने वाबस्ता की होती हैं, या जो मुख्तलिफ वहम हमने पाले हुए होते हैं जिनकी कोई असल नहीं होती, उसको भी हम यानी अल्लाह ताला के करम से हम उसको दूर कर सकते हैं, अपने अंदर से उसको निकाल सकते हैं। और दूसरी तरफ आप देखें कि एक तरफ तो ये बात है कि इसके अंदर ऐसे बिलीव्स हैं, दूसरी तरफ इसमें खुद साख्ता हल भी तलाश कर लिए लोगों ने, जैसे कि इस महीने में शादी ना करना, या आपने देखा होगा, यानी हम भी अपने बचपन से देख रहे हैं कि मुख्तलिफ, जैसे हमारी बड़ी खवातीन जो होती हैं फैमिली की, अ, वो क्या करते हैं कि जैसे चने उबाल लिए और उसके बाद फिर मोहल्ले में बांटना, और इससे ये सोचना कि ये जो है भलाएं टलेंगी हमारी, यानी दूसरों की तरफ चली जाएं। तो ये भी एक इखलाकी बड़ी बुरी बात है कि आप अपनी किसी कोई नेगेटिव चीज अगर आपके ख्याल में भी है, जिसकी कोई असल नहीं है, और आप किसी और को दे रहे हैं, तो हम एक मोमिन के अंदर तो ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मोमिन तो सरापा खैर होता है, और वो किसी की नेमत देख के अपने मुसलमान भाई की क्या करता है, उसको दुआ देता है, बजाय इसके कि वो उसके हवाले से कोई हसद या कोई ऐसी नेगेटिव चीज अपने अंदर पाले, और वो अल्लाह ताला से उसके लिए भी दुआ करता है कि उसको भी खैर बरकत दे और मेरे लिए भी। और कभी भी मोमिन ऐसा नहीं हो सकता, अगर वो वाकई ईमान वाला है, कि वो अपनी कोई नेगेटिव चीज, अपनी कोई, जैसे हमने अब यहाँ देखा कि बलाएं दूसरों को हम जो है उस दूसरों की तरफ चली जाए, तो ये एक अकीदा जो है ये मोमिन की जात को या उसकी पर्सनालिटी को जेब नहीं देती। फिर आटे की, जैसे कि कुछ मतलब गोलियां बनाना, यानी 365 दिनों के हवाले से तालाबों में डाल देना, ये इससे बलाएं टल जाएंगी, और रिस्क में तरक्की होगी। 311 या ज्यादा बार जो है वो एक खास सूरत पढ़ना, जिस सूरह मुजम्मिल स्पेसिफिकली लोग इसको इससे रिलेट करते हैं। तो इस महीने को अमूमन आपने देखा होगा कि आपने ये चीज बहुत सुनी होगी कि मर्दों पे बड़ा भारी होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें हिस्ट्री क्या है बेसिकली, कि ये कहाँ से आया और ये अकीदा बना कैसे। तो हमने तो उसे सुना ही है ना बचपन से,
اب یہ مردوں پہ بڑا بھاری ہے، یہ آئی کہاں سے بات، یہ بھی ابھی آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ اور اس کی 13 تاریخ کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ منحوس۔ اب یہ خالی ہمارا بلیو نہیں ہے، یعنی ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، بلکہ یہ 13 کا جو عدد ہے وہ مختلف، اور جو اہل کتاب ہے ان کے اندر بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے ایسا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اور اس کو 13 تیزی بھی کہا جاتا ہے۔ پھر ان تمام باتوں کی دین میں کوئی حیثیت نہیں، اور کیونکہ اصل میں کیا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تخلیق کیا، ماہ و سال کو، دن رات کو، دن کے آنے جانے کو، ہر چیز کا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور دن رات اور صبح و شام اور یہ ماہ و سال مل کے ایک زمانہ بنتا ہے۔ اور ہم عموماً آپ نے دیکھا ہوگا نا، لوگ کہتے ہیں زمانہ بڑا خراب ہو گیا یہ زمانے میں ایسا، تو یہ اس طرح کی ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ زمانہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی یہ ٹائم بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی یہ ٹائم پیریڈ بنایا ہے، اور خالق بھی وہ ہے اور اس کو چلانے والا بھی وہ ہے، تو اس کو ہم کسی بھی ایک چیز کو ہم برا نہیں کہہ سکتے، اور کہنا بھی نہیں چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينِ وَالْحِسَابِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور اور دن کی نشانی کو روشن بنایا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان سکو۔ پھر دن کا نکلنا جو ہے وہ سورج کا طلوع، غروب ہونا، رات کا چھا جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جس کو شاعر اللہ کہا گیا، یعنی ان کو دیکھ کے ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے نا، کوئی بھی ایسی چیز جس کو آپ کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ یاد آئے، چاہے وہ حج کے مناسک ہوں، کوئی ارکان ہوں، کسی بھی یعنی کسی بھی آپ کی عبادت کے ارکان ہوں، کچھ مقامات ہوں ایسے خاص قسم کے، کچھ مہینے ہوں جیسے رمضان کا مہینہ ہے، یا اور جو مختلف چار جو ہم مہینے ہیں جو حرام مہینے ہیں، یا آپ ایسے مقامات دیکھتے ہیں جیسے جیسے آپ عمرے پہ جاتے ہیں تو آپ وہاں پر بھی دیکھتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں تو کچھ مقامات ہیں، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح سے دن اور رات کا آنا جانا، یا ہر اللہ تعالیٰ کی تخلیق یعنی کہ کی ہوئی چیز یا کردہ چیز کو آپ یہی کہیں گے کہ اس کو دیکھ کے مجھے میرا رب یاد آتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر جب بنانے والا وہ ہے تو اس نے ہی ہر چیز میں خیر و شر، کیونکہ یہ بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے نا، تقدیر خیر اور شر، ان دونوں پر ہمیں ایمان بیک وقت لے کر آنا ہے۔ اب دونوں سے، اب یہ دیکھیں کہ یہ دونوں دن اور رات سے مل کر ہفتے، اور ہفتوں سے مہینے اور سال بنتے ہیں، یہی ماہ و سال زمانہ ہے، اور جس سے یعنی جس کے بارے میں نے آپ کو کہا نا کہ زمانے کو برا نہ کہو، اللہ تعالیٰ نے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور صحیح یعنی حدیث قدسی ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے، اور حالانکہ زمانہ میں ہوں، میرے ہاتھ میں ہر کام ہے، میں رات کو اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ تو لہٰذا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے جیسے ہم کہتے ہیں نا آج کل زمانہ بڑا خراب ہو گیا، یہ ہمارے جملے بہت غلط ہیں، اور ہم انوئنگلی کہتے ہیں، تو اگر ہم انوئنگلی یہ کام کرتے پھر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ظاہر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اچھا، ایک چیز میں آپ لوگوں کو ضرور بتاتی چلوں کہ ہماری جو میٹنگ ہے نا، یہ 40 منٹس میں پروبیبلی اگر یہ اینڈ ہو جائے تو آپ کو دوبارہ لنک اسی لنک سے آپ جوائن کر کے آپ کو چیٹ باکس میں بتا دیا جائے گا، تو آپ دوبارہ سے جوائن کیجیے گا میٹنگ، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب قمری کیلنڈر چاند کی بدلتی ہوئی حالتوں کی وجہ سے وجود میں آیا۔ اب ابھی دیکھیں کہ جو قمری کیلنڈر حقیقت میں ایک عالمی کیلنڈر ہے اللہ تعالیٰ کے مطابق۔ اب آپ دیکھیں جیسے کہ قرآن میں آتا ہے نا سورہ توبہ میں، کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے، جب سے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یوم خلق السماوات والارض۔ تو اسی طرح مختلف جو زبانوں میں لوگوں نے، جیسے مختلف آپ دیکھتے ہو، چائنیز کیلنڈر ہے، ہمارا کرسچن کیلنڈر ہم فالو کرتے ہیں، اور ہمارا ایک قمری کیلنڈر بھی ہے۔ تو جو جتنی بھی جو مختلف قسم کے یعنی جنہوں نے کیلنڈرز بنائے، انہوں نے اپنی ہی زبان، قومی زبان میں ان کے پھر مختلف نام رکھے۔ اور پھر اس کے بعد اب ابھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور وہ جتنے بھی مہینے اس کیلنڈر میں ہوتے ہیں، ہوتے 12 ہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے نا سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں، کہ 12 ہی مہینے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہر یعنی انسان کے لیے اہتمام کر دیا کہ وہ آسانی سے تاریخوں کا تعین کر سکے، اور چاند اللہ کے مقرر کردہ ضابطے کا پابند ہے، اس لیے اس کے
جو گھٹنے بڑھنے یا جیسے جو آپ دیکھتے ہیں نا لونر ایکلپس ہو رہا ہے یا مختلف آپ کی اس کی شیپس ہیں گھٹتی بڑھتی، وہ ساری آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس سے نہ تو کسی کی قسمت پر کوئی برا اثر پڑتا ہے، نہ کسی خاص مہینے کا چاند نظر آنے سے کسی نحوست یا کسی برکت کی ابتدا. ہاں بابرکت چیزیں تو ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا ہمیں دلیل ملتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم رمضان کے مہینے کو کہتے ہیں، حج کے جو 10 شروع کے مہینے اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، یعنی انہوں نے بتایا کہ یہ جو 10 دن ہیں، اور یہ ہمیں قرآن سے بھی پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 10 جو دن ہے نا، جو ذوالحجہ کے جیسے ابھی پیچھے گزرے ہیں، تو آپ سب کو بھی یقیناً آپ لوگوں کے بھی علم میں ہوگا کہ یہ 10 دن کتنے زیادہ قیمتی دن ہیں. ان میں جو یعنی کہ اتنی زیادہ اس کی یعنی وہ ہے اہمیت ہے، فضیلت ہے، کہ اس میں جو کیے جانے والے اعمال ہیں وہ بالکل اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی یعنی جہاد پہ بھی گیا ہوا تو اس سے بھی زیادہ، یعنی اس میں جو اعمال ایسے، حتیٰ کہ یہ کہ وہ بندہ خود شہید ہی ہو جائے، جان و مال کے ساتھ گیا اور شہید ہو جائے، وہ پھر ایک الگ بات ہے. لیکن ایک مجتہد سے بھی زیادہ، یعنی کہ آپ نے ان 10 دنوں میں جو بھی عمل کیے نیک اعمال، ان کی بہت زیادہ ویلیو. اسی طرح رمضان میں بھی یہی ہوتا ہے. اور جو محرم مہینے ان میں اگر آپ کچھ ایسے اعمال کریں جو کہ، کیونکہ وہ محرم مہینے تو یعنی حرمت والے مہینے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان تمام مہینوں میں بھی آپ کے جو اعمال ہوتے ہیں. اور پھر ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر سال، یعنی سال میں ہر دن ہی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جو آخری پہر ہوتا ہے وہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے خاص کیا ہے، وہ دربار اللہ تعالیٰ کا کھلا ہوا ہے. تو آپ کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے ایک دن کو بھی کہ یہ منحوس دن ہے، نعوذ باللہ، اور یہ کوئی، ہاں برکتیں ہیں بالکل ہیں، خاص جو ہیں اس لیے کہ اس کی دلیل ملتی ہے. جس چیز کی آپ کے پاس یعنی دلیل نہیں ہے، اس چیز کو ہم جو ہے ریجیکٹ کر دیتے ہیں. یعنی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی چیز نہیں آئی، تو اس کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو میری طرف سے نہیں ہے وہ چیز رد ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں آئی، اس کا اوریجن اللہ تعالیٰ کی، یعنی سورس اللہ کی طرف سے ہی آنا ہے. کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کرتے تھے. پھر اس کے بعد آپ ابھی دیکھیں کہ انسان کی خوش قسمتی بدقسمتی کا انحصار سورج، چاند یا ستاروں کی گردش پر نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے اپنے عمل پر ہوتا ہے. کیونکہ ان کی تخلیق کا مقصد تو یہ ہے کہ سالوں کا جو حساب ہے وہ کیا جا سکے، اس کا مقصد ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ مقصد سے ہٹ کے کچھ اور سوچیں گے تو پھر تو اس کا مطلب ہے آپ نے خود ہی سوچ لیا نا. تو اس لیے مقصد سے ہٹ کے نہیں ہمیں سوچنا، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، جیسا بتایا اس کو ویسا ہی رکھنا ہے، اس کے اسی مقام پہ. پھر عبادت کے اوقات معلوم کرنے میں آسانی کرنے کے لیے یعنی یہ تمام جو ہے یعنی چاند کی جو تاریخیں ہیں وہ یعنی مقرر کی گئی. اب آپ دیکھیں کہ چنانچہ کیلنڈر جو ہے وہ قمری ہو، شمسی ہو، بکرمی ہو، کہیں محرم اور سفر ہیں تو کہیں جنوری فروری، یہ نام الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے، اور کہیں یعنی مختلف جو ہے تعداد، جو ہے تعداد اس کی 12 ہی ہے، نام مختلف رکھ دیے گئے جنہوں نے بھی کیلنڈرز بنائے. اب سفر وہ مہینہ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کی عبادت کے علاوہ نہ کوئی خاص عبادت کی، نہ ہمیں اس کا حکم دیا، نہ ہی کسی خاص بلا سے بچنے کے لیے ہمیں کوئی انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ اس سے کوئی یعنی یہ پریکاشن کر لو یا اس سے خبردار ہو جاؤ. تو یہ جو ہے نا محض توہمات یا شگون جو اس ماہ سے منسوب کیے گئے ہیں، ان کی کوئی ریالٹی نہیں. اور شگون کا لفظ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہندو مذہب اسپیسیفکلی یا جو آئیڈل ورشپنگ کرنے والے ہیں ان کے اندر یہ شگون ہو گیا، بدشگونی ہو گئی، یہ گر گیا، یہ اس طرح کی چیزیں آپ نے ان سے سنی. ٹھیک ہے نا، ہم سب نے یہ الفاظ ان سے سنے. تو اس کا نا اس ایک مومن کی ذات سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب عربوں کے ہاں اس ماہ سے متعلق جو غلط تصورات پائے جاتے تھے، اس کی بنیاد جو تھی وہ یہ تھی کہ عرب حرمت کی وجہ سے 3 ماہ ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم میں جو ہے وہ جنگ و جدل سے ان کو رکنا پڑتا. وہ تو تھے ہی بڑے جنگجو قسم کے لوگ، ان کی جو آپس میں سالہ سال قبائلی لڑائیاں چلتی آ رہی تھیں، اور وہ اس چیز کو پسند بھی بہت کرتے تھے. تو جب ان کو رکنا پڑتا تھا نا تو انتظار کرتے کہ یہ کب ختم ہوگی. ظاہر ہے آپ کو جب کسی چیز سے روکا جائے گا تو آپ یہی کہیں گے نا کہ یہ کب ختم ہو اور میں اس پابندی سے باہر نکلوں. تو یہ انسان کی فطرت ہے. تو وہ یہ سوچتے تھے کہ ان 3 مہینوں کے بعد جیسے ہی پابندی ختم ہوگی وہ نکلیں لوٹ مار کریں. لہٰذا سفر جیسے ہی شروع ہوتے ہی وہ لوٹ مار کرتے، راہزنی کرتے، جنگ و جدل کے ارادے سے جب گھروں سے نکلتے تو ان کے گھر خالی رہ جاتے. اسی لیے اب دیکھیں عربی میں یہ محاورہ ہے سفر المکانہ. سفر المکانہ کا مطلب ہے گھر کا خالی ہونا، اور یہ پھر معروف ہو گیا کیونکہ وہ گھر سے نکل جاتے تھے لڑنے کے لیے. اب سفرن اور صفرن کے معنی ہیں خالی ہونا، جیسے صفر کا ہنسا ہوتا ہے نا، ہم صفر کہتے ہیں نا، یہ صفر ہے. تو صفر کا مطلب کیا ہے؟ اب یہاں پہ صفر مطلب زیرو ہے، اور عربی میں سفر ہے. ٹھیک ہے،
لیکن سفرن اور سفرن یا سفرن دونوں ہی اس میں آتے ہیں، دونوں کے معنی خالی ہونا ہے۔ اب بیتن صفر من المتاعی کا مطلب ہوتا ہے گھر سامان سے خالی ہو گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مشہور محدث ایک تھے، یعنی بڑے تاریخ دان تھے، آ، یعنی علامہ سخاوی، انہوں نے اپنی کتاب میں جس کا نام ہے المشہور فی اسماء الایام والشہور، اس میں وہ لکھتے ہیں مختلف مہینوں کے بارے میں، اور اس میں وہ ماہ سفر کی وجہ تسمیہ یہی بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ تسمیہ کیا تھی، کہ عرب کیا کرتے تھے، وہ جب 3 مہینے رکے اور پھر سفر کا مہینہ آیا اور پھر وہ باہر نکلے، گھر خالی ہو گئے، اس سے وہ نام سفر پڑ گیا۔ اب عربوں نے یہ جب دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں اور گھر جو ہے وہ برباد یا خالی ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے اسے شگون کے طور پہ لے لیا کہ یہ مہینہ جو ہے ہمارے لیے منحوس ہے۔ اور گھروں کی جو بربادی اور ویرانی کی وجہ اصل یعنی جو اس کی اوریجن تھی، اس کی ریالٹی تھی کہ بھائی یہ جو اس کا روٹ کاز تھا، اس کو نہیں انہوں نے دیکھا کہ ہمارے عمل کی وجہ سے ہی ایسا ہوا۔ اگر ہم باہر جاتے ہی نہیں لڑنے کے لیے اور ہم خواہ کا جھگڑا نہ کرتے، مطلب آرام سے لوگوں کے ساتھ رہتے، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بنا کے رکھتے اور بلا وجہ کی لڑائی جھگڑا نہ کرتے، تو ایسا ہوتا ہی نہیں ان دا فرسٹ پلیس۔ لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں سوچا، انہوں نے کہا نہیں ایکچولی اس مہینے میں تو ایسا ہوتا ہے، تو اس لیے ہوتا ہے نا کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جو انسان کے جو اعمال ہے نا، وہ ہی اس چیز کو ثابت کرتے ہیں۔ جیسے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ میں آپ روز پڑھتے ہوں گے آخری آیات میں، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ اس کے اچھے اعمال کا ذمہ دار بھی وہ ہے، اور جو برا کرے گا وہ اس پہ ہی جا کے پڑے گا۔ تو ہم خود ذمہ دار ہیں اپنے اچھے برے اعمال کی، اور اس کی اگر کوئی برکت خیر و برکت آتی، یا کوئی نعوذ باللہ کوئی نیگیٹو افیکٹس آتے ہیں، کوئی نیگیٹو چیز آتی ہے، کوئی منفی چیز ہم پر آتی ہے، یا جیسے قرآن میں ہی آتا ہے کہ وما اصاب من مصیبت، نہیں آتی کوئی مصیبت الا بما کسبت ایدیکم، یعنی کہ سوائے اس بات کے کہ تمہاری جو ہے ہاتھوں کی اپنی کمائی، اس کے علاوہ بھی مصیبت آنے کے بہت سارے ریزنز بتائے گئے قرآن میں، آزمائش کے لیے بھی۔ تو لہٰذا اس چیز کو انہوں نے روٹ کاز بنایا ہی نہیں، کہ اصل میں تو ان کی اپنی ہی برائی تھی کہ وہ کیوں جاتے تھے لڑنے کے لیے، انہوں نے اس کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا، اور گھروں کی بربادی ویرانی کا سبب جو ہے یا بری شگون اسی سے ریلیٹ کر لیا انہوں نے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ نہ ہی اپنے عمل کی خرابی کا انہوں نے احساس کیا کہ وہ جھگڑا یا جنگ و جدل چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو باز رکھیں، بلکہ اس مہینے کو ٹوٹلی کہہ دیا کہ جی یہ منحوس مہینہ ہے، نعوذ باللہ۔ اب وہاں سے اس کی اوریجن ہوئی، وہاں سے اس کا جو ابتدا ہوئی۔ پھر جب نحوست کے بارے میں اب آپ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن میں جب کہ کیا آتا ہے، یعنی قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر آپ دیکھیں، اس میں ایک آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَكُلُّ إِنَاسٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، جیسے میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے یہی بات بتائی کہ ہر جو شخص ہے، اس کا، ہر انسان کا جو شگون ہے، ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دیا، یعنی کہ اس کا جو اچھا عمل ہے وہ بھی اس کے اوپر اثر ڈالے گا، جو اچھی انرجی کے ساتھ وہ کام کرے گا تو آبویسلی اس کو اچھی انرجی ملے گی نا، لیکن اگر وہ کوئی نیگیٹو کام کرے گا تو آبویسلی وہ ریفلیکٹ بیک ہو کے اسی کی طرف آئے گی۔ تو وہ اس کے گلے میں ہی لٹکی ہوئی ہے، اس کا جو شگون جو وہ لیتا ہے وہ اس کے گلے میں، اس کے اپنے ہی اختیار میں ہے۔ اور قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا، اور کیا کیا کہا جائے گا اس سے کہ پڑھ اپنا نام اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تم خود ہی کافی ہو۔ اور پھر یہ آیت واضح کرتی کہ انسان کی نحوست کا تعلق اس کے اپنے عمل سے ہے، جبکہ عموماً وہ یہ سمجھتا ہے کہ کہیں باہر سے آ رہی ہے نحوست۔ اور دیکھیں کہ نعوذ باللہ وہ سوچ کیا تھی کہ یہ ہم جو جیسے چنوں والی یا جو چیزیں بانٹی جاتی ہیں کہ یہ نحوست یہاں سے ہم بانٹ ڈال دیں۔ اب کوئی چیز نہ ہم کسی کو دے سکتے ہیں اپنی، اگر ہمارے پاس کوئی نعوذ باللہ اگر تقدیر میں کوئی چیز بری لکھی وہ ہم ٹال کے کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ جیسے کہ ہم نماز کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، کوئی روک نہیں سکتا جو آپ عطا کریں، اور کوئی ہمیں کچھ دے نہیں سکتا، یعنی جس چیز کو آپ روکنا چاہیں، اور آپ کے عذاب کے مقابلے میں کسی دولت مند کو اس کی دولت فائدہ نہیں پہنچا سکتی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ خود چاہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی چیز ہم نہ کسی کو موڑ کے دے سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے حصے کا جو یہ تکلیف ہے وہ تم لے لو اور اپنے حصے کی خوشی ہمیں دے دو، ایسا نہیں کر سکتے، یا ہم سے کوئی ہماری خوشی نہیں چھین سکتا کہ نہیں اس کو تکلیف ہے تو ہم سے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے تقدیر خیر و شر جو ہے وہ لکھ دی ہے انسان کی زندگی میں، ٹھیک ہے، کہ لوگوں کی آزمائش کے لیے ہی ہوتی ہے، کبھی اپنے اعمال کی برائی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کے مزید درجات بلند کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ
जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से और बाकी पैगम्बरान के हवाले से, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जो अम्बिया हैं उन पे सबसे ज्यादा जो है वो आजमाइश के हिसाब से आप वसल्लम ने क्या फरमाया कि अम्बिया पे सबसे ज्यादा जो है वो आ, आजमाइश आई। और उसके बाद यानी सबसे ज्यादा तमाम अम्बिया में भी किस पे आई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज किया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए अवामुन नास के लिए भेजे गए थे, तो दुश्मन भी ज्यादा थे ना फिर। जो बाकी अंबिया थे वो तो अपनी कौम के लिए आए। तो ये जो आजमाइश आती है वो, या कोई भी आजमाइश आती है जिंदगी में, तो वो कभी अपने हाथों की कमाई की वजह से होती है, कभी किसी रुतबे को मजीद किसी के दर्जे को बुलंद करने के लिए होती है। फिर उसके बाद आप देखें कि यानी अब आप ये देखें कि अरब चूंकि परिंदे के उड़ाने से फाल लिया करते हैं, और इसलिए तायर जो है वो बदफाली के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि यानी होने लगा, यानी बुरा शगुन, बैड ओमेन जिसे कहते हैं। और अभी अभी देखें अरबी में नहुसत के लिए जो है ना लफ्ज भी तियारा इस्तेमाल होता है, जो तयरून से निकला है, परिंदे से। क्योंकि वो परिंदा उड़ाते, अगर वो परिंदा राइट साइड पे चले जाता, कहते हैं जैसे हम अब इस्तिखारा करते हैं ना, वैसे ही वो राइट साइड पे परिंदा चला जाता, अच्छा ये काम हमने करना है। लेफ्ट पे चला जाता तो फिर बुरा, मतलब गलत काम है, हमें नहीं करना। तो ये सारी चीजें जो हैं, इन सारे तौक़ों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आजाद कर दिया कि ऐसी कोई चीज भी दीन इस्लाम का हिस्सा नहीं है। अब इस्लाम में कोई दिन जगह इंसान मनहूस नहीं, बल्कि दरअसल वो इंसान का अपने तर्ज अमल है, जैसे मैंने भी आपको बताया। अब आप ये देखें। अच्छा, फिर उसके बाद अब एक और आप देखें इरशाद अल्लाह ताला का सूरह निसा में, कि कोई भलाई जो तुम्हें पहुंचे तो वो अल्लाह की तरफ से, और कोई बुराई जो तुम्हें पहुंचे तो तुम्हारे नफ्स की तरफ से है। एक ये तीसरी बात भी हमें पता चल गई, ठीक है, कि माँ असाबा का मिन हसनतिन फमिन अल्लाह। जो कोई तुम्हें मुश्किल या परेशानी या तकलीफ या अच्छी चीज, मतलब इसमें तो स्पेसिफिकली अच्छी चीज आई है ना, कि कोई जो तुम्हें हसना पहुंचती है वो अल्लाह की तरफ से होती है। लेकिन अगर कोई सय्यिआ पहुंचती है, कोई बुराई पहुंचती है, कोई तकलीफ या कोई गम और दुख, तो वो तुम्हारे नफ्स की तरफ से। क्योंकि अल्लाह ताला किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहता। अच्छा, फिर उसके बाद आप ये देखें कि ऐसा शख्स जो बुरा शगुन लेता है उसके बारे में क्या फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी बड़े डरने वाली बात है कि ये मसनद अहमद की रिवायत है कि जो शख्स जो है वो बुरा, यानी किसी जो भी कोई चीज, किसी चीज से बदफाली, यानी किसी, यानी फाल निकाल के उसको कहेगा ये बद है, ये बुरा है मेरे लिए, कोई बदफाली पकड़कर उससे अपने अपने मकसद से लौट आया, तो उसने शिर्क किया। और यानी कहा जाता है कि आगे क्या, साहबा कराम ने जब पूछा उनसे ये बात सुन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि मतलब ए अल्लाह के रसूल इसका कफारा क्या होगा, यानी अगर हमसे ये जहालत में काम हो गया तब हम कुछ तो कफारा अदा करेंगे ना इसका। और तो क्या फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि वो कहे ए अल्लाह, क्या कहे, अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरुका, कोई खैर नहीं सिवाय तेरी, यानी कोई भलाई नहीं सिवाय इसके कि यानी जो तू भलाई दे। वला तैरा इल्ला तैरुका, और तेरी फाल के सिवा कोई फाल नहीं। वला इलाहा गई, यानी वला इलाहा गैरू, और तेरे अलावा कोई माबूद भी नहीं। जब वो ये कहेगा तो मिसाल, यानी मिसाल के तौर पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स बाहर निकला, हम एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं ना साथ साथ। कोई शख्स अगर बाहर निकला, और उमूमन हम, ये तो बड़ी एक कॉमन सी बात है ना, कि हम ये कहते हैं कि काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, तो हम कहें कि नाउजुबिल्लाह ये बड़ी कोई मनहूस बात हो गई। तो बज़ाहिरी बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन ये कॉमन भी है, ठीक है ना। मतलब ये एक मामूली बात है, और ज्यादातर ऐसा होता नहीं, लेकिन कभी हो भी जाता है, और इंसान के दिल में अगर वसवसा डाले शैतान, और वही समझ के वो वापस आ जाए अपने घर में, तो वो फिर क्या करे, ये आपको हल बता दिया गया। बज़ाहिर ये कि एक मामूली सी बात है, मगर हकीकत में क्या है, ये मामूली बात शिर्क है। क्योंकि यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो शख्स ऐसा करे, मन रद्दतहु अत्तीरतु मिन हाजतिन फकद अशरका। ये भी मैंने आपको जो हदीस सुनाई है ना, उसमें यही बात है कि जो किसी चीज से बदफाली पकड़कर अपने मकसद से लौट आया, उसने शिर्क किया। और शिर्क जो है वो बिदअत के मुकाबले में, शिर्क तो बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि शिर्क में क्या है कि शिर्क जो है वो उसकी तो कोई माफी नहीं है। अल्लाह सुब्हाना व ताला ने शिर्क की कोई माफी नहीं रखी, क्योंकि अल्लाह ताला इस बात से सख्त नाराज होते हैं कि अल्लाह ताला के साथ कोई भी, किसी को भी शरीक किया जाए। तो ये अब आप देखें कि हमने अपने खैर और शर को किसी और के साथ रिलेट कर दिया, मंसूब कर दिया, तो ये शिर्क ही है। फिर उसके बाद, यानी नफा नुकसान देना बिल्ली के हाथ में तो नहीं है ना, नाउजुबिल्ला।
اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی کام خراب ہو جاتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے، ہمیں سجاتا ہے کہ یہ ساری خرابی فلاں شخص کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ وہ صبح صبح نظر آ گیا نعوذ باللہ کوئی ایسا شخص جس کی انرجی آپ کو پسند نہیں ہے، جو آپ کو پسند نہیں کرتا یا آپ اسے پسند نہیں کرتے، تو اب ہم سوچے اب سارا دن ہی خراب گزرے گا اور کوئی کام درست نہیں ہوگا۔ اس طرح آنکھ پھڑکنے سے لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ہاتھ میں کھجلی ہونے سے امید لگاتے ہیں کہ شاید مال آ جائے گا، یا جوتے پہ جوتا آ گیا تو سفر پیش آئے گا۔ اچھا ایک چیز اور بھی کہ کوا بول رہے تو مہمان آئیں گے، اس طرح کی باتیں بھی ہمارے یہاں بڑی سننے کو ملتی ہیں۔ پھر رنگوں سے شگون لینا بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے، جیسے سیاہ رنگ نہ پہننا، بیمار پڑ جائیں گے، یا احترام کے منافی ہے کیونکہ یعنی اب کیونکہ خانہ کعبہ کا غلاف جو ہے وہ کالا ہے۔ اب اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ ہمارے سر کے بال بھی کالے ہیں، پھر تو ہم اس کو نہیں اترواتے نا، اس کو تو نہیں ہم اتروا سکتے۔ تو مجھے اب یاد ہے کہ مجھے ایک خاتون تھی کافی ماشاءاللہ، بہرحال وہ بہت اچھی خاتون تھی، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، لیکن انہوں نے مجھے ایک چیز، میں کسی شادی میں گئی تھی، میں نے کالے کپڑے پہنے تھے، اور اس میں انہوں نے مجھے اسپیسیفکلی یہ بات کہی کہ بیٹا یہ کیوں پہنا ہے آپ نے؟ اب ظاہر ہے ان کو اس چیز کا نہیں پتہ ہوگا، لیکن میں بھی بڑی حیران رہ گئی کہ کالے کپڑے تو بہت اچھے تھے لیکن وہ کالے رنگ کے تھے۔ انہوں نے کہا آپ نے کیوں یہ پہنا ہے؟ ابھی تو آپ کی شادی ہوئی ہے یا آپ ابھی ینگ ہیں یا کچھ ایسے۔ تو مجھے اس چیز کا بڑی میں حیرت سے میں نے، کیونکہ میں شروع سے آپ دیکھیں بچپن سے آپ سنتے آ رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یا آپ کی والدین آپ کو یہ باتیں نہیں سکھاتے یا آپ کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہوتی، یا آپ نے پہلے سے پڑھا ہے قرآن، تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس چیز کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو میں تھوڑی حیران ہوئی لیکن میں خاموش ہوئی۔ تو یہ ایک بیسک چیز ہے کہ آپ اسی طرح ہم جب بھی کسی کو بھی بتائیں نا، اب آپ یہ باتیں سیکھ رہے ہیں، آپ کسی کو بتائیں تو آپ بہت احتیاط اور خیال سے لوگوں کو تبلیغ کریں، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو اچھی بات بتائیں اور وہ اس چیز کا آپ کا طریقہ یہ نہ ہو، سب خاموشی اگر اختیار کرنا بہتر ہے، کہ کوئی بڑا ہے تو آپ خاموش ہو جائے، بعد میں اس چیز کو آپ اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیں۔ اگر موقع محل نہیں ہے تو پھر بے موقع کوئی ایسی بات نہ کریں۔ ہاں اگر کر سکتے ہیں احتیاط سے آپ ان کو بتا بھی دیں کہ دیکھیں اس کا تو اسلام میں نے کہیں پڑھا ہی نہیں، بہت ہی مہذب طریقے سے پیار سے، کہ ان کو برا بھی نہ لگے۔ اور کیونکہ دیکھیں کہ وہی والی بات ہے کہ عقیدہ بن گیا ہے، وہ گرا لگ گئی ہے، بچپن سے انہوں نے بھی سنا ہوگا، تو ان کا قصور نہیں ہے اس چیز میں، ٹھیک ہے؟ تو اب جب آپ تبلیغ کریں گے تو اس کو بہت ہی پیار سے خیال سے، کیونکہ ہم بھی بہت سی باتیں سنتے آ رہے ہیں اور ہمارے لیے بھی بہت سی چیزوں کو جو کہ اصل ہیں اس تک پہنچنے میں ہمیں بڑی محنت لگتی ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ ایسے اللہ کا کرم ہو جاتا ہے کہ ہمیں ایسے ساتھی مل جاتے ہیں یا ایسا کوئی ماحول مل جاتا ہے، ورنہ اگر ہم نے جو چیزیں سنی ہم بھی وہی کرتے رہتے۔ تو بہت سی چیزیں جس پہ آپ کا وہ عقیدہ بن جاتا ہے نا، پھر اس کو صحیح کرنا بہت مشکل ہے، تو ایک دم سے کسی کو آپ نہ کہیں۔ تو لہٰذا اب یہاں پہ دیکھیں کہ کچھ رنگوں سے ایسی باتیں کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اب یہ دیکھیں کہ جو ہے وہ انسان کو نا یہ ساری جو مختلف توہمات ہیں، یہ بدشگونیاں انسان کو نہ صرف شرک سے ہم اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں، ابھی دیکھا ہم نے کہ یہ شرک ہے حدیث کے مطابق، اور دوسرا یہ کہ انسان کے اندر نا کمزوریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے اندر جرت، بہادری، اعتماد کی کمی ہو جاتی ہے، اور یہ تمام چیزیں جو، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کا توکل بھی کم ہوتا ہے، obviously توکل کم ہوتا ہے، اس کے ایمان میں پختگی نہیں ہوتی جبھی وہ یہ باتیں انسان کی پرسنالٹی پہ بہت نیگیٹو اثر چھوڑتی ہیں۔ چنانچہ ایسے کسی بھی خیال کو دل سے نکال کر اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن ثلاثا وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 بار آپ نے اس کو ریپیٹ کیا، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اسے وہم ہو جاتا ہے، یہ محض وہم ہے۔ اور قرآن میں آتا ہے نا سورہ لقمان آپ نے پڑھی ہوگی، وہم کا کوئی علاج نہیں ہے، تو وہم کو بس نکالنا ہی پڑتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اور کوشش کر کے، اچھی صحبت، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ اس میں کیا آیا ہے حدیث میں، باقی پارٹ کیا ہے کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اسے دور کر دیتا ہے۔ کس کو؟ یعنی کہ یعنی بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 بار کہا، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اسے وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اسے دور کر دیتا ہے۔ جب آپ توکل کریں گے تو یہ ساری باتیں چلی جائیں گی انشاءاللہ۔ اور یہ آتا ہے نا قرآن میں بھی، ان الحسنات یذہبن السیئات، جب آپ نیکی کریں گے برائیاں خود ہی دور ہو جائیں گی، جب آپ اچھی اچھی باتیں کریں گے تو خود بخود ہی نیگیٹو ساری باتیں چلی جائیں گی۔ اہل کتاب بھی جب دین کی اصل تعلیمات سے دور ہو گئے تو اس طرح شگون لینے لگے جن کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے۔ اور ان کے بارے میں کیا آتا ہے سورہ نساء میں، آپ یہ دیکھیں
کہ ان کے بارے میں کیا چیز آتی ہے کہ آیت نمبر 51 میں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، یعنی کیا آپ نے دیکھا، یعنی بڑی حیرت سے ایک چیز پوچھی جا رہی ہے کہ کیا آپ نے دیکھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کی طرف دیکھا کہ وہ لوگ کون ہیں جو کہ جنہیں کتاب دی گئی، ان کو کتاب کا حصہ دیا گیا اور وہ جبت اور طاغوت کی یعنی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ طاغوت تو ہر وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کہیں دور آپ کو لے جائے، یعنی اپنی عبادت کی طرف ابھارے، جیسے شیطان ہے یا اور کوئی بھی چیز جو اپنی طرف، چاہے وہ آپ کی اپنا نفس ہو، چاہے آپ کا کوئی بھی ایسی چیز ہو جس کو آپ نے اپنا سینٹر بنایا ہوا ہے، اپنا محبوب بنایا ہوا ہے، اپنا کوئی گول بنایا ہوا ہے، اور آپ کو سب چیزیں بھول رہی ہیں، آپ نے اس کو پرائیورٹی دی ہے اور باقی ساری چیزوں کو پیچھے کر دیا، اور اللہ کی ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے آپ کو دور کر دے، ٹھیک ہے، اپنی عبادت یا اپنی پرستش پر ابھارے۔ اور جبت کہتے ہیں بے حقیقت، بے اصل، بے فائدہ بات۔ اسی طرح شگون کی بھی کوئی اصل بنیاد نہیں، اسلام میں ایسی تمام چیزیں جو جبت کے تحت آتی ہیں جیسے کہانت، فالگیری، شگون، توہمات، ان سے منع کیا گیا ہے۔ کسی چھوٹی سی تکلیف یا طبیعت کی خرابی پر دوسروں کو الزام دینا یہ غلط ہے، اور لوگوں کے ساتھ باہمی تعلقات خراب ہونے پر اپنی غلطی کوتاہی کا جائزہ لینے کے بجائے یہ خیال کرنا کہ ضرور کسی نے جادو کر دیا ہے، یا اس قسم کے دیگر توہمات رکھنا جو پیار و محبت کے رشتوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے انسان کی توجہ اپنے عمل کی درستگی اور اصلاح سے ہٹ جاتی ہے۔ اب نتیجتاً انسان تنہا رہ جاتا ہے اور وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، کیونکہ اس کو پھر کسی پہ، کیونکہ آپ جب وہم کرتے رہتے ہیں نا تو آپ کو کسی پہ بلیو نہیں ہوتا، آپ کو اپنی اس سوچ پہ بلیو ہوتا ہے۔ اور اگر ہم توکل کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ جیسے ابھی ہم نے دعا جو نماز کے بعد کی، اللہم لا مانع لما آتیت، کہ اللہ تعالیٰ جو تو نے مجھ سے روک لیا وہ کوئی دے نہیں سکتا، اور جو تو نے مجھے دے دیا وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور چاہے میں کتنا بھی دولت مند ہو جاؤں، مجھے وہ دولت، میری جاہ و جلال، میرا رتبہ، میری کرسی، میرا عہدہ مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا الا یہ کہ تو چاہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ انہوں نے کیا فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرة ولا حامة ولا سفر وفر من الجزوم من المجزوم كما تفر من الاسد، یعنی کہ مرض کا لگ جانا، نحوست، الو اور سفر کچھ نہیں، الو سے بھی لوگ لیتے تھے نا یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، اس طرح سفر کچھ بھی نہیں ہے۔ سفر کے حوالے سے جو عقائد ہیں، کیونکہ یہ پہلے سے آ رہے، میں نے آپ کو بتایا نا عرب کی اس قسم کے عقائد تھے، اور یہ جو ٹرائبل پرابلمس تھے وہ تو پہلے ہی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ اگر تاریخ پڑھیں تو اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنے مسئلے تھے ان کی جنگ و جدل کے، آپ ضرور پڑھیے گا، اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے پڑھی ہے اور رحیق المختوم تو ضرور پڑھیے گا، اس میں پوری ہسٹری آتی تھی کیسے یہ کرتے تھے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی جو رائولریز تھی وہ صدیوں سے چلی چلی آ رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو مسلمان ہوگا ان میں کیسی الفت ڈال دی، مختلف قبیلوں کے لوگ جو صحابی تھے مختلف، کیسے وہ پیارے ہو گئے، ایک دوسرے کو جان سے پیار کرنے لگے، ایک دوسرے کا خیال کرنے لگے، اور ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرتے تھے۔ اور اسی طرح اس میں اب آپ دیکھیں حدیث میں اور کیا ہے کہ مرض کا لگ جانا، نحوست، الو اور سفر کچھ نہیں، اور جزامی سے اس طرح بچو جس طرح شیر سے بچتے ہو۔ تو عمومی مشاہدہ بھی یہ کہتے ہیں کسی کو بیماری لگتی ہے اور کسی کو نہیں لگتی، اگر اصل سبب کوئی انسان یا چیز ہوتی تو پھر سب کو بیماری لگنی چاہیے تھی۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے گھر میں کسی کو فلو ہو رہا ہے، کوئی اور مسئلہ ہو رہا ہے، ایون کووڈ آیا تو ہر ایک کو نہیں ہوا، گھر میں کچھ لوگ بچ بھی گئے، سب کو نہیں ہوا۔ تو اسی طرح سے حقیقت یہی ہے کہ جب ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بیماری موذی یا ویسی نہیں ہوتی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں متعدی بیماری، ٹھیک ہے، متعدی کا مطلب ہے لگ جانے والی، کنٹیجیس، تو ہوتی ہیں کچھ بیماری جیسے جزامی کے بارے میں آیا، ٹھیک ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کو لگ جائے احتیاط کے باوجود بھی، پھر ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے کہ دیکھو تم نے ایسا کیا تو تمہاری وجہ سے لگ گیا مجھے، وہ لگتا بھی اللہ کی طرف سے۔ جیسے ایون جادو کے بارے میں بھی آتا ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں، کہ جو ہاروت ماروت کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ بھیجا، اور وہ بتا رہے تھے بارہا کہ ہمیں آزمائش کے طور پہ ہی بھیجا گیا، تم سوچ لو کہ اگر تم ہم سے یہ چیزیں سیکھو گے تو اس سے کیا ہوگا، تم کفر کی طرف جا رہے ہو، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ متعدی بیماریاں، کنٹیجیس بیماریاں تو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا کسی کو لگ جانا ضروری ہے کہ سب کو لگے، لیکن یہ کہ جو لگنے والی جس کے ساتھ احتیاط کا معاملہ کیا گیا وہ آپ کو حدیث میں پتہ چل گئی ہے بات، کہ جو جزامی شخص ہے اس سے اس طرح بچو جس طرح شیر سے بچتے ہو۔
تو کنٹیجیس بیماریوں میں آپ نے بچنا ضرور ہے، احتیاط کرنی، مگر اگر لگ گئی تو یو کین ناٹ بلیم اینی بڈی، کسی کو آپ نہیں بلیم کر سکتے، کیونکہ وہ بھی اللہ کے اذن سے ہی لگی تھی۔ اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ہاروت اور ماروت جو تھے دو فرشتے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سکھا کے بھیجا، اور جادو پھر لوگ ان سے سیکھتے تھے، بنی اسرائیل کے لوگ تھے، پھر وہ جادو سیکھتے تھے، کس لیے سیکھتے تھے؟ میاں بیوی کو الگ کرنے کے لیے۔ تو اس میں بھی یہی آتا ہے قرآن میں کہ کوئی کسی پر جادو بھی نہیں کرا سکتا الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر اللہ اس چیز سے اس چیز کو کامیاب کرنا، یعنی اس کے جو اس برے عمل کو اس کو اس شخص کے نصیب میں اس نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو ایسا ہو جائے گا، تو وہ پھر ہوگا، اور اگر نہیں لکھا تو کوئی کچھ بھی کر لے وہ اس کا نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی طرح سے اور بہت ساری باتیں آپ دیکھیں کہ بیماریوں کے حوالے سے بھی اسی طرح سے، اب آپ دیکھیں کہ اور بہت ساری چیزیں، اب آپ دیکھیں کتنی دفعہ آپ گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، اور گاڑی میں سفر کرنے کے حوالے سے آپ دیکھیں جب آپ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں اور باقی سارے، تو اللہ تعالیٰ ہی لے کے جاتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ آپ کو ایسی کسی سچویشن سے بچا لیتا ہے کہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کوئی برا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہوتا ہے اور آپ دیکھ آتے جاتے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ اس سے تھوڑا بھی آگے پیچھے ہو جاتے تو آپ اللہ اللہ نہ کرے آپ بھی اس کا شکار ہو جاتے۔ تو بہت ساری دفعہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری چیزوں سے بچاتا ہے، اور کبھی کبھی اگر ہم پر وہ چیز آ جاتی تو وہ ہمارے نصیب میں لکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تمام چیزوں سے بچائے جو کہ ہمارے لیے بری ہیں، یا اگر کوئی تقدیر میں بری چیز بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بھی اس وقت بھی ہمیں ایسی کسی بھی سوچ سے بچائے کہ ہم اس کو کسی اور کی طرف منسوخ کریں۔ پھر اب آپ یہ دیکھیں کہ الو سے بدشگونی لینے کی کوئی حقیقت جیسے ہم نے بتایا ہے ہی نہیں۔ تو عربوں کے یہاں الو ایک ایسا پرندہ تھا جس کا بولنا نحوست کی علامت تھی، اور جبکہ مغرب میں الو عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے USA میں لوگ ایز اے گفٹ دیتے ہیں، مجھے بھی کسی نے دیا تھا، اور وہ ایک اسٹیچو ٹائپ یا کچھ ایسے لوگ دے دیتے ہیں، اور وہ اب ہمیں تو نہیں ظاہر ہے پتا ہوتا، ہم تو نہیں وہاں رہتے، لیکن یہ کہ آپ جیسے مختلف کنٹریز میں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مغرب کی طرف اس کو بڑی عقل مندی والی چیز سمجھی جاتی ہے، اور یہ میرے لیے بڑی نئی بات تھی کہ اچھا عقل مندی کی چیز سمجھی جاتی ہے۔ اور اسی طرح الو سے اگر کوئی بدشگونی لی جا رہی ہے تو بھی وہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک مطلب بنایا ہوا جانور ہے، جیسے کہ زمین اور آسمان میں اللہ تعالیٰ نے باقی چیزیں بنائی، ویسے ہی جانور بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ تو اس سے ہمیں کیا کوئی ایسی چیز لینا کہ نہیں یہ چیز ہو گئی تو یعنی یہ پرندہ ہے تو اس کی آواز نعوذ باللہ بری ہے، یا کیا؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ کو جیسے گدھے کی آواز سنائی دیتی ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھیں، ٹھیک ہے، اس کی ہمیں دلیل ملتی ہے۔ جس چیز کی ہمیں دلیل نہیں ملے گی اس کو ہم کبھی بھی اس کو اپنا عقیدہ نہیں بنائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر ہر شخص کا ایک اپنا سٹینڈرڈ ہے، آپ کی اپنی، ہر انسان کی اپنی سوچ ہے، تو وہ جب ایسے اپنی سوچ کے مطابق چلے گا پھر تو وہ صراط مستقیم پہ چل ہی نہیں پائے گا نا، کیونکہ ہر شخص کی اپنی سوچ ہوگی، اپنا سٹینڈرڈ، اپنی شریعت، تو پھر وہ خود بھی کنفیوز رہے گا، دوسروں کو بھی کنفیوز کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طریقہ بتا دیا ہے، اور ایک ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا ہے تاکہ ہم صراط مستقیم پر چلیں، اور بار بار ہم جو ہے منہ کے بل نہ گرے، جیسے سورہ ملک میں آتا ہے فَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ کیا وہ بہتر شخص ہے جو کہ منہ کے بل چل رہا ہے، یا وہ زیادہ بہتر ہے جو کہ سیدھا سیدھا چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آسان اور سیدھا راستہ وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چوز کیا، اور ہم اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہمیں جو آسانی دی، اتنی آسانیاں دی ہیں اس امت کے لیے، تو ہم اپنے اوپر وہ تمام توق جو ہم نے اب بعد میں ان کے جانے کے بعد بھی چڑھا لیے ہیں، جو کہ بہت پرانا۔ جی پلیز اپنا مائک میوٹ کر لیجئے۔ اچھا مائک پلیز میوٹ کر لیجئے، کس کا مائک آن ہے؟ جی اچھا جی، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ الو جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دوسری کنٹریز میں عقل مندی کی نشانی سمجھا جاتا ہے، وہ علامت سمجھتے ہیں۔ بلی کا رونا بعض لوگ کہتے نہیں یہ تو بڑا ہی کوئی منحوس چیز ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح اہل یورپ 13 کے عدد کو بڑا منحوس کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ بعض عمارتوں میں وہ 13ویں عمارت ہوتی ہی نہیں، جبکہ ایسا تو نہیں ہے نا، جب آپ کسی بلڈنگ میں جائیں گے تو اب 12ویں کے بعد 13 تو آئے گا ہی، ایسا تو چاہے آپ اسے 14 لکھ دیں لیکن آنا تو ہے، 13 فلور تو آئے گا ہی آئے گا۔ اب آپ نے اپنی دل کی سکون کے لیے اس کو 13 نہیں لکھا، تو یہ تو بے وقوفی ہے، ٹھیک ہے نا، عقل مند شخص کی نشانی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ اثرات ہم پہ بھی آئے ہیں، جیسے خصوصاً سفر کی 13 تاریخ کو جو ہے وہ منحوس دن سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس چین میں خوش قسمتی کی علامت سمجھی جاتی ہے، مختلف قوموں کے اپنے اپنے عقائد ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم کیونکہ ان کی طرح نہیں ہے تو ہمیں بھی ایسا نہیں سوچنا۔
پھر اس کو آپ یہ دیکھیں کہ بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ شروع کے 13 دن جو ہے ان کو وہ اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بڑے سخت ہیں، جس طرح 13 تاریخ کی میں نے ابھی بات کی، یہ بھی ایک عقیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد عدد جو ہے وہ 13 کا ہی ہے، مگر بعض اس کو نحوست اور بعض یعنی خوش قسمتی کی علامت سمجھتے ہیں۔ تو کیا یہ درست بات ہے؟ بالکل درست بات نہیں ہے، یہ اصل میں کیا ہے، یہ جبت ہے، یہ یہی جبت ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اہل کتاب ایسا کرتے ہیں، کیونکہ اس کی کوئی ریالٹی نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ مرض کا لگ جانا، سفر اور بھوت پریت کچھ نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری، دو صحیحین، دو ایسی کتابیں ہیں حدیث کی جس میں صحیح حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بالکل صحیح حدیث ہے، اور اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ مرض کا لگ جانا، سفر اور بھوت پریت، جیسے کہ دوسری بلیوز ہیں نان مسلمس کے کہ بھوت آ گیا، اور یہ جیسے وہ کہتے ہیں پیرا نارمل ایکٹیویٹیز ہیں اس گھر میں، اور یہ وہ ہمارے ہاں جو ہے ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہاں جنات ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا، لیکن ہم کوئی پریاں اور اس قسم کے جو بھوت پریت ہیں کہ لوگ آتے ہیں اور روحیں، اور اس روحوں کے حوالے سے بھی اس میں بات کی جاتی ہے کہ روحیں بھی آتی ہیں، نعوذ باللہ، اس قسم کی بھی سوچیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ کو ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ ہیلووین کا جو بلیو ہے وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ نہیں؟ آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ اور پھر اب ابھی دیکھیں کہ مطلب اس میں بھی یہ اسی طرح کی سوچ ہے، تو پھر اس میں ان میں اور ہم میں کیا فرق رہا اگر ہم بھی ایسی باتیں سوچیں؟ اب کوئی بیماری جو ہے سنن نبی داؤد کے حدیث کے مطابق کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ الو کا نکلنا کچھ ہے، نہ کسی ستارے کی کوئی تاثیر ہے، نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ تو شفا اور بیماری جو ہے دونوں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اس کے ہاتھ میں شفا ہے، اللہ نے اس کے ذریعے شفا دی مجھے۔ آپ کو پتا ہے یہ بات بھی کہنا کتنی وہ ہے، ہم لوگ کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ نے اس کے ذریعے مجھے شفا دی۔ اور میں ایک ایسی ڈاکٹر کو بھی جانتی ہوں، بہت ینگ سی ہیں، ان کے پاس میرا اکثر جانا ہوتا تھا، تو بہت ہی ینگ سی، جیسے فریشلی جیسے ہوتا ہے نا کہ ابھی آپ گریجویٹ ہو کے نکلے ہیں، پھر آپ کہیں کام کر رہے ہیں ایمرجنسی میں، تو مجھے ان کی ایک بات بہت اچھی لگی کہ وہ جب بھی کوئی پرسکرپشن لکھتی تھی تو اوپر جو ہے وہ لکھتی تھی ہوا الشافی، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو شفا دینے والا ہے، کیونکہ شفا تو واقعی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، آپ کی جتنی بھی دوائیاں کھا لیں اگر آپ کی بیماری نہیں دور ہونی تو نہیں ہونی، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ پھر معلوم ہوا کہ زندگی میں، اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ زندگی میں پیش آنے والے مختلف واقعات کو ستاروں کے اثرات سمجھنا یا ان سے نوست لینے کی کوئی ریالٹی، جیسے زائچے نکلواتے ہیں، اب جیسے یہ دیکھیں زائچہ نکلوانا، کیا آپ کو یہ ویسا لگ رہا ہے جیسے کہ ہندوؤں میں ہوتا ہے کنڈلیاں ملوانا نکلوانا، یہ ایسا ہے، یہ اس کے مطلب اسٹارز پہ مختلف کہ یہ اس میں اس والے ستارے میں یہ پرابلم ہے، اس میں اس طرح کی باتیں آپ نے ضرور سنی ہوں گی، تو اس کا تعلق مسلمان لوگوں سے نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، نہ اسلام سے۔ اب تاریخوں کو بنو سمجھنا یہ سب وہمی خیالی باتیں۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھا، یہ واقعہ بارش کے بعد کا جو رات کو ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے کیا فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا، یعنی کیا کہا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہو، تو یعنی وہی آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں نے اس حال میں صبح کی کہ کچھ مجھ پر ایمان لانے والے تھے، کچھ میری ساتھ کفر کرنے والے تھے، جس نے یہ کہا اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش ہوئی، پس وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے، اور یعنی ستاروں کا کفر کرنے والا ہے، اور جس نے کہا فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، پس وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور ستاروں پر ایمان لانے والا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں گویا ستاروں کو اپنی خوش قسمتی یا بدقسمتی کی علامت سمجھنا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک چیز تھی شرک، تیرا یعنی وہ فالگیری کرنا، یہ سب آپ نے ابھی پہلے دیکھا کہ شرک کیا، اور شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور اب یہ ہے کفر۔ کفر کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا، جانتے بوجھتے ہوئے اس چیز کا انکار کرنا۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ البتہ اچھی چیزوں کو اپنے لیے خوش بختی کی علامت سمجھنا جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بابرکت مہینوں کی مثالیں دی، اور جن چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا، اسلام نے ہمیں بتایا یہ برکت والا ہے، یا جن مقامات کے بارے میں ہم حرم جاتے ہیں وہاں پہ آپ دیکھتے ہوں گے مطلب ایک نیکی کی کتنے زیادہ بڑا چڑھا کر اجر ملتے، تو اب وہ ہمیں پتا ہے نا کہ وہ ہمیں بتایا گیا ہے، اس وجہ سے کچھ مقامات ہیں جو خیر و برکت والے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ ہیں خیر و برکت والے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایسا سوچنے میں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عجوا ولا طیرۃ ویعجبنی
वयुअजिबनी अल्फालु अस्सालिहु अलकलिमतु अलहसना। यानी ये भी सही बुखारी की हदीस है कि कोई मर्ज मुतअद्दी नहीं, ना कोई, ना बदफाली कोई चीज है, ना नेक फाल, और सॉरी नेक फाल जो है वो, बल्कि अच्छा कलमा, यानी उसके बरक्स मुझे पसंद है। यानी कहा कि कोई, यानी मर्ज जो है वो मुतअद्दी नहीं है। ठीक है। अब बज़ाहिर क्या होता है कि मर्ज बज़ाहिर लग जाता है, लेकिन अगर हम ये भी कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मुतअद्दी भी होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई मर्ज मुतअद्दी नहीं, इसका मतलब है कि कोई ये नहीं कि आप हर चीज में वहम करने बैठ जाए कि नहीं मुझे लग ही जाना है ये। ठीक है। और ना बदफाली कोई चीज है कि आप जो फालगिरी करना, ये जैसे अरबों में रिवाज था, या लोग अभी भी जैसे फाल निकलवाते हैं तोते से, भी आपने देखा होगा। बाबा जो तोते वाला बैठा होता है वो अपनी किस्मत क्यों नहीं बदल सकता, वो वहीं बैठा है ना। इसी तरह से टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह या स्टार्स वाली बातें, वो सब चीजें क्या है, ये बदफाली में आती, जिप में आती है। लेकिन नेक फाल को कहा गया कि वो अच्छा कलमा, अच्छी बात, या अच्छा कलमा मुझे पसंद है। अब मसलन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के मौके पर अहले मक्का के नुमाइंदे सुहेल बिन अम्र के आने पर क्या फरमाया था कि अब तुम्हारा मामला सहल या आसान हो गया, क्योंकि वो आए अंदर से ना, अब उनके बेटे भी मुसलमान हो गए थे। और ये सही बुखारी की भी हदीस है। तो यानी सोचने की बात ये है कि इतने वाज़ेह अहकामात के बावजूद हमारे माशरे में ये बदशगुनियां, ये बातें क्यों आम हो गई हैं, इस किस्म के अकायद क्यों हो गए। तो इसकी एक वजह जो है वो आप देखें कि कुछ मौजू रिवायात हैं जो लोगों में कॉमन हो गई हैं। और यानी मौजू का मतलब होता है मन घड़त बात, यानी झूठी बात जिसका कोई असल नहीं। ठीक है। और उसके बाद जो है अब आप ये देखें कि अ, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या करना, कि अब जैसे मैं एक हदीस सुनाती हूँ आपको कि जिसमें आता है कि जो शख्स मुझको माह सफर गुजरने की बशारत देगा, मैं उसको जन्नत की बशारत दूंगा। अब ये जो हदीस है ना, ये मन गढ़ंत है, ये मौजू हदीस है, इसकी रियलिटी कोई नहीं है। हदीसों के भी लेवल्स है ना, सही है, हसन है, मौजू है, मरफू है, तो इसी तरह से जयीफ हदीस है। तो आपने ये जो हदीस है, ये जयीफ भी नहीं है, मौजू है, घड़ी हुई है, वजह की हुई है। ठीक है। तो ये हदीस नहीं बल्कि मनगढ़ंत बात है। चुनाचे इस महीने में शादी करने से गुरेज करना, किसी का अकीका कर लेना बच्चे का, कोई दीगर तकरीबात ना मनाना इस्लामी तर्ज अमल के मनाफी है। फिर इसी तरह 13 तारीख को जो है वो जैसे गुनगुनिया, यानी कि जो मटर या गेहूं को नमक मिलाकर उसकी बॉल्स बनाना और फिर वो उसको खाना या खिलाने की भी कोई रियलिटी नहीं है। 365 आटे की गोलियां तालाबों में फेंकना, उसकी भी कोई रियलिटी नहीं है। या लोग छोले उबाल के फेंकते हैं, वो भी मैंने देखा है, तो वो भी कोई रियलिटी नहीं है। माह सफर के हवाले से एक और ये इंतहा है कि एक तरफ इसको मनहूस समझते हैं, दूसरी तरफ खुशी मनाई जाती है। और दलील ये पेश की जाती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी के बाद इस दिन सेहतयाब हुए थे और सैर व तफरीह के लिए निकले थे। हालांकि तारीखी एतबार से इस बात के बिल्कुल बरक्स बात हुई थी। तो अब आप ये देखें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बीमारी की इब्तदा जो हुई, जिसमें अल्लाह ताला ने आपकी रूह कब्ज कर ली, ये मौजूद अल-मुअज्जम अल-कबीर अत-तिबरानी में हमें इसका हवाला मिलता है। तो ये असल में तो ओरिजिन आपकी बीमारी की वहीं से हुई थी, मतलब उस महीने से शुरुआत हुई थी। और हम अपने तौर पे ये सोच रहे हैं कि नहीं, एक्चुअली ये तो उनको जो है वो आ, यानी वो सेहत याब हुए थे तो लोग उसमें खुशियां मनाए। तो ये कितनी बुरी बात है कि हम अपने नबी के उस, यानी जो असल चीज थी उसके मुनाफी काम कर रहे हैं। तो हम उनके, हालांकि बीमारी की इनिशिएशन कब हुई थी, उसी महीने से यानी बीमारी की इब्तदा हुई। इस मनगढ़ंत बात को बुनियाद बनाकर इस महीने की आखिरी बुध को छुट्टी की जाती है, कारोबार बंद कर दिए जाते हैं। और खुसूसन हाथ से काम करने वाले कारीगर और मजदूर लोग जो है वो छुट्टी मनाते हैं, मिठाई का मुतालबा करते हैं, बाकायदा मिठाई बांटी जाती है। और इस दिन यानी छुट्टी देना बाइस अजर और सवाब समझा जाता है। खास इस दिन इस सोच के साथ यानी चूरी भी बनाई जाती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेहतयाब होने के बाद चूरी खाई थी, नाउजुबिल्लाह। अब ये देखें कैसी बातें, जिसकी कोई रियलिटी, कहीं दलील कोई मिलती नहीं। खवातीन इस दिन अच्छे कपड़े पहनती हैं, फिर ये कि लोग खास तौर पर तफरीह के लिए निकल जाते हैं, जबकि इसकी कोई दलील नहीं, ना तो सीरत की किताबों में ना हदीस मुबारक से कहीं इसकी हमें कोई रेफरेंस मिलता है। अब इस लिहाज से एक मुसलमान का अकीदा मजबूत और जहन जो है वो वाजे होना चाहिए कि खुशी और गम, नफा नुकसान अल्लाह के हाथ में, कोई तकलीफ नहीं आ सकती जब तक अल्लाह ताला खुद ना चाहे। फिर जैसे कि आता है ना सूरह तौबा में, मैंने आपको बताया कि कह दीजिए कि हम हमें हरगिज कोई भलाई या बुराई नहीं पहुंचती मगर वो जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है, और वही हमारा मौला है। और ईमान वालों को चाहिए कि वो अल्लाह पर ही तवक्कल करें। तो हर चीज का इलाज क्या है, तवक्कल। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, सनन नबी दाऊद की हदीस है, जो मुसीबत तुमको पहुंची वो तुमसे टल नहीं सकती, और जो टल गई वो तुम पर आ ही नहीं सकती।
اور یہی سوچ انسان کو ہر حال میں مطمئن رکھتی ہے، اور جو یعنی جو ہوا اللہ تعالیٰ، جو انسان اگر یہ سوچے نا کہ جو ہوا اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوا، اس میں ضرور اللہ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی، اس طرح عقیدہ توحید مزید انسان کا پختہ ہوتا ہے، اور انسان جان لیتا ہے، وہ یہ ریئلائز کر لیتا ہے کہ اس کو اس کی جو اصل پناہ گاہ ہے وہ کس کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اور صرف اسی کی ذات ہے۔ اسی طرح وہ شرک جیسے کبیرہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اس پر کاربند رہنے کے لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی جو فرض نماز کے بعد پڑھنا مسنون ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بہت سارے حل بھی ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے حل ہیں، جیسے کہ ہم جو ہے یعنی اچھا اچھے فال سے، اب پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جیسے حل ایک کے تو یہ ہے کہ ایک تو ہم اذکار کریں، ٹھیک ہے، صبح شام کے، اس سے بھی ہمارے وسوسے اور ساری باتیں جو ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ پلس سورہ بقرہ بقرہ جو ہے وہ پڑھیں آپ، سورہ بقرہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، شیاطین بھاگ جاتے ہیں، گھر میں خیر و برکت آتی ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہم بارک لی فی رزقی ووسع لی فی داری شفاء من کل داء، جیسے ہم زمزم پی کے ہم دعا کرتے ہیں نا، یہ دعا ہمیں سکھائی گئی، تو یہ دعا آپ کیسے بھی کر سکتے ہیں، دعا تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، تو گھر کی وسعت کے لیے، اس میں برکت کے لیے دعائیں کریں۔ تو یہ ایک سمجھ لیں، یہ جیسے ہم حدیث میں ہم نے پڑھا کہ اچھی فال جو ہے وہ مجھے پسند ہے، یعنی اچھی بات، اچھی کوئی آپ پازیٹیو بات کریں، تو یہ آپ نے دعا کی تو یہ پازیٹیو بات ہو گئی۔ اسی طرح سے عورت کے بارے میں آتا ہے کہ الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا جو ہے وہ کیا ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، متاع ہے، اور سب سے اچھی متاع کیا ہے دنیا میں، سب سے اچھا فائدہ مند سامان دنیا کا کیا ہے، یا سب سے اچھی چیز دنیا میں اللہ نے کیا رکھی، المرأة الصالحہ، یعنی وہ جو عورت جو کہ نیک ہو، کیونکہ نیک عورت کیا کرے گی، دیکھیں جس کا عقیدہ درست ہوگا، ہم سب خواتین یہاں بیٹھی ہیں، اب ہم خواتین کا پڑھنا لکھنا ہمارا کیوں ضروری ہے، ہمارا کیوں جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ چیز ہم اپنے بچوں کے اندر اس چیز کو ڈالیں گے۔ اگر ہمارے عقیدے غلط ہیں، ہمارے اندر بدشگونیاں یا ذہن میں یعنی مختلف قسم کی توہمات ہیں، اور ایسے فالس بلیوز ہیں جن کی کوئی اوریجنل یعنی ریالٹی نہیں ہے، اور وہ ساری انوویشنز پہ مبنی ہیں چیزیں، یعنی اور یا ہم کوئی موضوع حدیث، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، وہ موضوع حدیث لے کے ہمارے ذہن میں کوئی خیالات ہے کہ نہیں ایسے ہی ہے تو ایسے ہی ہے، یا ہم سنی سنائی کہ اس نے ہمیں کہا اور ہم نے سنا، ہم تو یہی سنتے آ رہے ہیں، تو اس طرح کی باتیں اگر وہ خواتین خود کریں گی نا، تو وہ ساری باتیں کیا ہوگا کہ وہ آپ کے بچوں میں بھی آئیں گی۔ لہٰذا اگر کوئی امراۃ صالحۃ بننا چاہتا ہے، کوئی اچھی نیک عورت بننا چاہتا ہے، تو اس کو یہی چاہیے کہ وہ پہلے اپنی تربیت پر دھیان دیں، وہ اپنے سارے جو عقائد ہیں ان کو درست کریں، اور پھر اس کے بعد آپ کے بلیوز اگر ایسے ہوں گے نا، اگر آپ کے اندر یہ ساری یعنی باتیں ہوں گی جو آپ کے ذہن میں کوئی اس قسم کی گرا نہیں ہوگی، جس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے، کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہوگا جس کا کوئی اوریجن نہیں ہے، کوئی بیس نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے بچوں کو وہ ساری چیزیں سکھا سکیں گی، اور اس کی بیس کیا ہونی چاہیے کہ کیا یہ چیز لوگوں نے کہی، یا یہ چیز اللہ کے رسول نے کہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی۔ اگر تو اگر تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، تب تو یہ ریئل ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئی تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو ہیں وہ، ہمیں بدعت کے بارے میں کیا کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ساری جو باتیں ہیں، جو نئی بات ہے، کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز جو نئی بات نکلتی ہے، جیسے آپ ہر خطبے میں سنتے ہیں، جمعے کے خطبے میں اسی سے آغاز کیا جاتا ہے کہ کل بدعت ضلالہ، ساری جتنی بھی نئی بات ہے وہ ساری کی ساری بدعت ہے، اور ساری بدعت جو ہے، یا کوئی بھی انوویشن یا کسی بھی طرح کی نئی بات اگر دین میں نکلی تو وہ گمراہی کا سبب بنتی ہے، اور پھر وہ جو گمراہی ہے وہ آگ کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ لہٰذا ہمیں ان تمام چیزوں سے، انوویشن سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، تاکہ ہم ذہنی سکون کے ساتھ صراط مستقیم پہ چل سکیں، اور اپنے بچوں کو بھی اس قسم کے خوف سے نکالیں کہ یہ کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، وہ کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، پھر ان کے اندر وہ بریوری جو ایک مومن میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی، اور ان کے اندر وہ توکل نہیں ہوگا جو ریکوائرڈ ہے۔ اب توکل نہیں ہے اور یہ توہمات ہیں، تو پھر توکل کے اگینسٹ کیا جا رہا ہے، شرک۔ لہٰذا ہمیں جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ اور بدعت کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ بدعت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے حوالے سے ایک حدیث پہ ہم اس کا اختتام کریں گے انشاءاللہ۔ ایک صحیح حدیث ہے، اور اس میں اسما بنت ابی بکر کیا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث کے بارے میں کیا فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قیامت کے دن ان کو ایک جو حوض کوثر جو ہے اس کا ایک ٹنل پورا نکالا جائے گا، اور اس سے لوگوں کو بلائیں گے کہ اس میں سے پانی پیو آ کے، اور وہ جب اس کو لوگوں کو بلائیں گے، لوگوں کو دیکھیں گے، پہچانیں گے کہ یہ میرے مسلمان
میری امت ہے، یہ ان کی نشانیاں دیکھ کے ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، یا مختلف قسم کی ان کی جس طرح سے بھی وہ ان کی جو آئیڈینٹی ہوگی جو کہ ان کو الگ کر رہی ہوگی باقی لوگوں سے، آپ پہچان لیں گے یہ میرے امتی۔ لیکن جب آپ کے پاس وہ آپ کو بلائیں گے اور وہ آنے لگیں گے تو فرشتے ان کو کہیں گے دوری ہو دوری۔ کیوں کہیں گے؟ اور آپ حیران ہو، کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو کے ان سے کہوں گا کیوں کر رہے ہو ایسا، فرشتوں سے پوچھوں گا تو وہ کہیں گے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے کتنی نئی نئی باتیں دین میں ایجاد کر لی، اور اس وجہ سے ان کو حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ اور حوض کوثر کا پانی ایک ایسا پانی ہے، یا جو اس دن جو آپ اس یعنی حوض سے جس نے پی لیا، اس کو اس دن کی قیامت کے دن کی گرمی محسوس ہی نہیں ہوگی۔ یعنی اس کے لیے ایک طرح سے شفاعت کا ایک سٹیپ ہے یہ، کہ اس کے لیے نشانی ہے کہ وہ اس کو یہ چیز، کیونکہ اس نے دین صحیح اور خالص دین کے اوپر عمل کیا، اس نے کوئی انوویشن نہیں کی، اس نے کوئی غلط توہمات نہیں پالے، کوئی بچگونی نہیں لی، اور کوئی اس طرح کا فالس اس کے عقائد نہیں تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہم نے پڑھا اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی، اور اس پہ جمع رہنے کی، اس پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔